बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में कोई शख्स ऐसा न था जो अहमद बिन हसन और यूसुफ बिन ज़ुहैर से वाकिफ़ ना हो। एक साल के बाद यूसुफ सुल्तान के जाबाजू के दस्ते का सालार और अहमद बिन हसन मजलिस शूरा का रुकन बन चुका था। दोनों को एक दूसरे से गायत दर्जा की अकीदत थी। मैदान जंग में अगर अहमद बिन हसन को किसी पर रश्क आ सकता था तो वह यूसुफ था, और उलमा की महफिल में यूसुफ अपने दोस्त की बरतरी का एतराफ़ करता था। यूसुफ और अहमद बिन हसन ने अहद कर रखा था कि जब तक यरूशलेम पर दोबारा निशान सलीब की जगह हिलाली परचम नस्ब ना होगा वो रुखसत पर नहीं जाएंगे। जिन अयाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम पर आखिरी हमले की तैयारियां कर रहा था, बगदाद में सुल्तान की फ़ौज के चंद रज़ाकार जो रुखसत पर गए हुए थे वापस आए, और उनमें से एक सिपाही ने यूसुफ के खैमे में दाखिल होकर उसकी बीवी का हाथ पेश किया। यूसुफ ने उसे बैठने का इशारा करते हुए हाथ खोल कर पड़ा और थोड़ी देर सर झुकाकर सोचने के बाद सिपाही की तरफ देखने लगा। सिपाही ने कहा, मैंने अपनी बीवी को आपके घर भेजा था। वो आपकी बीवी के हालात नाजुक बयान करती थी। आपका बच्चा मैंने देखा था, वो तंदुरुस्त है। मैं अपनी बीवी से कह आया हूँ, वो आपकी बीवी की तीमारदारी कर रही है। यूसुफ ने अपने चेहरे पर एक गमगीन मुस्कुराहट लाते हुए कहा, खुदा आपको जज़ा दे, और फिर दोबारा हाथ देखने में मुनहमिक हो गया। थोड़ी देर बाद यूसुफ तन्हा अपने खेमे में बेकरार सा टहल रहा था। 5-6 मरतबा पढ़ने के बाद उसे मुख्तसर से हाथ के ये अल्फाज ज़ुबानी याद हो चुके थे, मेरे आका, मेरे शोहर, बहुत इंतज़ार के बाद आपका हाथ मिला। काश मैं भी आपके साथ यरूशलेम पर इस्लाम का झंडा नस्ब होते देख सकती। मैं कदरे अलील हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, यरूशलेम की फ़तह की खबर सुनकर मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी। हाँ, ये ज़रूर चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले यरूशलेम की फ़तह की खबर सुनाने वाले आप हों। अपना अहद पूरा कीजिए। मैं दिन रात खुदा से दुआ करती हूँ कि यरूशलेम पर झंडा नस्ब करने की सआदत आपके हिस्से में आए। ताहर बहुत खुश है और मोहसन की बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं। यूसुफ हैमे में टहलते हुए ये अल्फाज कभी आहिस्ता और कभी बुलंद आवाज़ से दोहरा रहा था। उसके दिल की धड़कन कभी तेज़ और कभी सुस्त हो रही थी। उसका दिल और दिमाग दो मुख्तलिफ ख्यालात, दो मुख्तलिफ उमंगों और इरादों की कशमकश में मुब्तला थे। उसके सामने दो फ़राइज़ थे। एक तरफ हसीन और नौजवान बीवी जिसके साथ शादी से पहले वो दुनिया में बिल्कुल तनहा था, और शादी के बाद जिसकी हया में डूबी हुई मुस्कुराहट उसके लिए दुनिया भर के खजानों से ज़्यादा कीमती थी। वो बीमार थी, और हाथ के तसल्ली आमेज़ लहजे के बावजूद वो ये महसूस कर रहा था कि उसकी हालत महदूश है, वरना वो मामूली तकलीफ़ की हालत में मोहसन की बीवी की तीमारदारी की ज़रूरत महसूस ना करती। उसे घर पहुंचना चाहिए। वह हालात के बरक रफ्तार घोड़े पर सवार होकर बगदाद पहुंचता और अपने मकान में दाखिल होता। जाहिदा, तुम कैसी हो? मैं आ गया हूँ, मेरी तरफ देखो। वो चौंक कर उसकी तरफ देखती और बेकरार सी होकर कहती, आप? क्या यरूशलेम पर इस्लाम का परचम नस्ब हो चुका है? ये सवाल तसव्वुर के घोड़े के लिए ताज़ियाना साबित हुआ, और वह बगदाद के पुरअमन गोशे से लौटकर यरूशलेम की रमज़गाहों में पहुंच जाता और हाथों की मुट्ठियां भींचकर बुलंद आवाज़ में कहता, मैं अपना अहद पूरा करूंगा। मैं अपने साथ यरूशलेम की फतह की खबर लेकर जाऊंगा। और वो तीरों की बारिश में हंदक अबूर करता, कले की दीवारें तोड़ता, सलीब के निशान उखाड़ता और हिलाल का फुरेरा उड़ाता हुआ कले के आखिरी बुर्ज तक पहुंच जाता, और फतह का नारा बुलंद करते हुए और खून आलूद तलवार न्याम में डालते हुए अपने बरक रफ्तार घोड़े पर सवार होता और बगदाद पहुंच जाता। अपने घर के सामने घोड़े से उतरता और भागकर अंदर दाखिल होते हुए कहता, मेरी जान, मेरी रूह, मैं आ गया हूँ। यरूशलेम फतह हो गया है। मैंने किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर अपने हाथों से इस्लामी झंडा नस्ब किया है। और जाहिदा का हसीन और मासूम चेहरा खुशी से चमक उठता। मैं नहीं जाऊंगा। उसका आखिरी फैसला था। अहमद बिन हसन उसके कमरे में दाखिल हुआ और उसने कहा, यूसुफ, बगदाद से चंद सिपाही आए हैं। तुम्हारे घर से कोई पैगाम आया है? बीवी का हाथ आया है, यूसुफ ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। तुम परेशान हो, हैरियत तो है। वो कुछ अलील है। अहमद बिन हसन ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और एक लम्हा सोचने के बाद पूछा, तुम्हें बुलाया है? नहीं, आप पढ़ लीजिए। ये कहते हुए यूसुफ ने अहमद के हाथ में हाथ दे दिया। अहमद ने हाथ पढ़ने के बाद कहा, हाथ से तो कोई तशवीश की बात ज़ाहिर नहीं होती, ताहम तुम परेशान ज़रूर हो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ। यूसुफ ने बेताबी से सवाल किया, कैसी खुशखबरी? क्या यरूशलेम पर जल्द हमला होने वाला है? अहमद ने जवाब दिया, हाँ, परसों हम यरूशलेम की फसील तोड़ रहे होंगे, और इंशाअल्लाह तुम एक हफ्ते से पहले बगदाद वालों को यरूशलेम की फतह की खुशखबरी देने के लिए रवाना हो जाओगे, और चंद मनाजिल तक मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। यूसुफ ने फिर पूछा, आपको यकीन है
کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ احمد نے جواب دیا، میں ابھی سلطان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کاش یہ حملہ آج ہوتا۔ احمد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پوچھا، میں خط لانے والے کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یہ خط محسن لایا ہے، وہ بغداد میں میرا پڑوسی ہے۔ کس رسالے میں ہے وہ ہراول فوج کے 18ویں دستے کا نائب سالار ہے۔ شام کے وقت احمد بن حسن نے یوسف سے کہا، یوسف، میں محسن سے مل چکا ہوں۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کی حالت تسلی بخش نہیں۔ اگر جانا چاہو تو میں سلطان سے تمہاری رخصت کے لیے کہوں؟ یوسف نے جواب دیا، نہیں، مریضہ کی تیمارداری کا موقع شاید پھر مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ 8 دن کے بعد مسلمانوں کی فوج چاروں طرف سے یروشلم پر جلگار کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایک سفید گھوڑے پر سوار حملہ آور فوج کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ سپاہی جسے سلطان نے سب سے پہلے کمند ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھتے دیکھا یوسف تھا۔ اوپر سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یوسف سر پر ڈھال رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ سلطان نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ فصیل پر پہنچ گیا تو میں اسے اپنی تلوار انعام میں دوں گا۔ یوسف فصیل پر پہنچ چکا تھا اور چند نوجوان اس کی تقلید کر رہے تھے۔ یوسف کی تلوار چند آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی۔ سلطان اپنے جرنیل سے کہہ رہا تھا، اب وہ میرے گھوڑے کا بھی حقدار ہے۔ چند مجاہد فصیل پر چڑھ کر یوسف پر عقب سے حملہ کرنے والے پہرے داروں کو روک رہے تھے اور یوسف اپنے پے در پے حملوں سے 6-7 سپاہیوں کے پاؤں اکھاڑ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جوش مسرت میں کہہ رہا تھا، نوجوان، میں تمہیں ہراول دستے کا سالار اعلیٰ بناتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سلطان کی توجہ کسی اور محاذ پر مبذول ہو گئی۔ جب دوبارہ اس نے فصیل کے اس حصے کی طرف دیکھا تو اس کے سپاہی اس مقام پر قبضہ جما چکے تھے، لیکن یوسف وہاں نہ تھا۔ اس نے اپنے ہم رکاب سے پوچھا، یوسف کہاں ہے؟ اس نے دروازے کے سب سے اونچے برج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھیے، یوسف بہت خطرناک مقام پر لڑ رہا ہے۔ سلطان نے اوپر نگاہ کی۔ یوسف کی تلوار بیک وقت 3 تلواروں سے لڑ رہی تھی۔ سلطان کے 2 سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوسف کی تلوار کی ایک ضرب سے نشان صلیب سرنگو ہو چکا تھا۔ سلطان نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھرتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس شہر کا والی مقرر کرتا ہوں۔ لیکن یوسف کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی اور ایک نوجوان اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے پہچان لیا، یہ احمد بن حسن تھا۔ سلطان کے سپاہی اندر داخل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول چکے تھے۔ دشمن ہتھیار ڈال چکا تھا۔ سلطان گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوا اور گھوڑے سے اتر کر اپنی فوج کے چند افسروں کے ساتھ جلدی سے برج پر چڑھا۔ یوسف کے جسم پر زخموں کے کئی نشان تھے۔ احمد اسے اپنی چھاگل سے پانی پلا رہا تھا۔ سلطان فرش پر گھٹنے ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی زرہ کھلوا کر اس کے زخم دیکھے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر مغموم لہجے میں کہا، بیٹا، میں تمہیں اس شہر کا والی بنا چکا ہوں۔ شاید تمہارا عہد حکومت بہت مختصر ہے۔ اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو۔ یوسف نے اپنے سلطان کی طرف اور پھر احمد کی طرف دیکھا اور بالآخر اس کی نگاہیں لوٹ کر لٹکتے ہوئے صلیبی جھنڈے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ احمد بن حسن نے کہا، اس شہر کے حاکم کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے۔ سلطان کو ان الفاظ کے ساتھ یوسف کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک نظر آئی۔ سلطان نے دوبارہ اس کی نبض دیکھی اور ایک سپاہی کو جھنڈا لانے کا اشارہ کیا۔ ایک افسر نے ٹوٹا ہوا نشان صلیب اتار کر پھینک دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور احمد بن حسن نے یوسف کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یوسف کے بے جان ہاتھوں میں اچانک زندگی آ گئی۔ اس نے جھنڈا نصب کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اچانک اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، زاہدہ، یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ سلطان کے حکم سے یوسف کو شاہی محل کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جان کنی کی حالت میں اس نے احمد بن حسن سے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی، احمد، میری بیوی کی دعا کا صرف ایک حصہ قبول ہوا۔ میں یروشلم کی فتح کی خبر لے کر اس کے پاس نہ پہنچ سکا، لیکن قدرت کا ایک راز اب میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ زاہدہ بغداد میں نہیں، کسی اور مقام پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس دنیا میں ہوتی تو میں یقیناً بغداد پہنچتا۔ جھنڈا نصب کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تم بغداد جاؤ، اگر وہ زندہ ہے تو بغداد میں سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سننا اس کا حق ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو میں اپنا بیٹا تمہیں سونپتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی اور خفیف آواز میں دہرانے لگا، زاہدہ،
میں آ گیا ہوں، یروشلم فتح ہو گیا ہے۔ میں نے فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، سلطان اور احمد کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمبی سانس کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے موت کے پردے حائل ہو چکے تھے۔ سلطان نے کہا، احمد تم فوراً بغداد جانے کی تیاری کرو، میں تمہیں کچھ رقم یوسف کی بیوہ کے لیے دیتا ہوں، اگر وہ خدا نہ خواستہ زندہ نہ ہو تو میں اس کے بچے کی پرورش تمہیں سونپتا ہوں۔ احمد بن حسن نے کہا، میں تیار ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بغداد کے ایک سپاہی کو جو یوسف کا پڑوسی ہے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے، اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں، یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا ہے۔ ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا، بغداد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے دینا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں سے اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زادرہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی ابا، غازی ابا۔ احمد نے اسے سینے سے بھیج کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا ابا شہید کہو۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید۔ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بےتاب تھا، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جبکہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن ظہیر کے بچے کو لے کر مدینہ روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کم سن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ سے پوچھا، سچ کہو، تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ مدینہ کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس نونہال بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن
اور سعیدہ کو اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں از سر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا، اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سعیدہ میں تمہارے لیے ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے۔ اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ سعیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سردست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غایت درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، اور مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ تم بھیڑے چرانے کے لیے پیدا ہونے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں سے کوئی یہ نہیں مانتا
کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر رہ کر واپس پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا۔ اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔ احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربا جسم تنگ زیرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے۔ کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی سین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا۔ اصل میں ان لوگوں کا بھی کوئی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو ہاتھ لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید، تمہاری زیرہ تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، زیرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ زیرہ میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے ہو؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نہلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس پیس کر زیرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اتر رہی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زیرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زیرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زیرہ لے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھوڑتے ہوئے کہا، میں اسے یہاں ہی دفن کروں گا۔ میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زیرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں۔ میں اس آہنی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید زیرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبرے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔